Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another episode of Telenor's Duck Stories. It's a platform where we celebrate entrepreneurial and professional failures. Today, I have a very special guest with me, Atif Rais. He's the group chairman and CEO of LMKR and LMKT. He's had quite an entrepreneurial life filled with failures, of course, and we're here today to talk about them. I think he started his earliest ventures at the age of 10. He bought back his own company later on in his life, and he bought it back at 4 times the higher price. He also had setbacks when the Marriott bombing took place in Islamabad, and he had to build from the ground up. So a lot of challenges that he had to face, and we're very excited to have him here talk about them. And we're definitely going to hear some words of wisdom from him today. Direct, I would like to ask you a couple of questions regarding your life, aapki zindagi, especially when you were in Karachi, then you moved to the US for your studies. So thoda sa aap apne bare mein batana chahenge and your journey. So once again, thank you very much for inviting me. It's a fabulous campus. I've always admired it, and any opportunity to come back to the campus is a fabulous experience. Okay. The journey started, born to educational family. Both my parents were in the field of education. My dad got his PhD from Berkeley in American history, and my mom was a bachelor's also. And so very, very positive childhood, growing up in a very closed community. We grew up in Karachi University ka jo campus hai, jo ke bahut closely knit tha, and it was away from the city, so we were really about good 10 miles away. Not anymore though. If I had to relive, I've been asked this question a lot, ke if you get another opportunity, God say, okay, rewind and play, what would you change? I said, the only thing I will change is that I missed learning a musical instrument to play. That's the only thing I find now in life that would have completed the cycle here. It's never too late. Yeah, well, I told you that my mom, mashallah, still teaches music classes at my home. She's 91, and she's we twice a week we have a full, and they try their best to lure me into this, but it's just the other preoccupation of things and business which keeps me away. But I'm pretty sure I'll get involved with the music scene very soon. So growing up from there, basically finishing my master's from Karachi University in geology, and then Wonderful. moving to US, studying at Colorado School of Mines in mineral economics, and staying there for a while, and then basically moved back here to Pakistan. Actually, we were on a visit. We were just like seeing things, and in between होता है ना, आपने graduate masters कर लिया है, वो jobs की market देख रहे हैं, और अच्छा चलो पाकिस्तान एक चक्कर मार के आते हैं. जब पाकिस्तान उस ज़माने में early 80s में mid 80s में जो आए, तो यहाँ पे उस वक्त USAID was very strong, and energy में बहुत कुछ हो रहा था पाकिस्तान में. And I'm a restless soul, तो मैं एक हफ्ता तो बैठा, फिर मैंने इधर उधर हिलना जुलना शुरू किया, so I realized there's a lot of things happening. Also, major factor was that being the only son, my dad was on the verge of retirement at that point also. So वो एक चीज़ back of the mind वो भी थी. तीसरा बड़ा फैक्टर, obviously पाकिस्तान, आप जब बड़े हुए हो तो पाकिस्तान एक वो चीज़ है जो आपसे जुदा नहीं हो सकती. It's in your blood and it's in your veins. So बहुत सारे factors थे, and then I think while I was here, I got 2-3 offers to work. और बहुत lucrative offers थे, and so I chose one that was a company called MathTech then. They were advisors to Energy Wing, Ministry of Planning ka. Interesting. And they kind of hired me as their specialist in oil and gas side of things. And that's where the journey started in Pakistan. Or wo MathTech, being a US firm based in Princeton and Virginia both, it was a good option for me कि दोनों चीज़ें रहेंगी, कि US का contact जो है, आना जाना, or being in your own country, nothing like it. And we worked. I tell you, ये जो पहला 7th 5-year plan था energy का, उस पर हमने काम किया. जो hub power जो आई थी सबसे पहले, वो project पूरा इसी project के तहत आया था.
اینڈ آئی واز فارچونیٹ کہ جو میرے مینٹرس تھے ان دنوں میں اشفاق محمود انرجی ونگ کے چیف تھے, جم ویسٹ فیلڈ واز مائی جی ایم فرام میتھٹیک سائڈ, اینڈ دے گیو می فریڈم ٹو آپریٹ. وہ ان کا یہ تھا کہ امپاور کیا, جو مجھے امپاورمنٹ آئی نا کہ کام میں امپاورمنٹ کیا ہوتی, تو وہ وہاں سے آئی. تو اس کی وجہ سے مجھے وہ ملا, وہ کہنے لگے جاؤ کرو, گو ریز دا فنڈس, find the money in USAID, go do the things. And I think you always had the entrepreneur in you to do things and try new things as well. ہاں, وہ بہت شروع میں بچپن سے آ جاتی ہے نا چیزیں کہ being very young and my dad got posted from Karachi back to Islamabad, and I decided to stay back in Karachi and be on my own. But while even growing up in Karachi University, تو وہ جو چھوٹے چھوٹے وینچر ہوتے ہیں نا ایز اے چائلڈ ٹو جنریٹ انکم, جو آپ خالی امریکہ میں دیکھتے ہیں لیمنیڈ اسٹینڈز وغیرہ, وہ ہم نے پاکستان میں بھی کیا ہوا تھا کہ میک آئس کریم اینڈ میک کیکس اینڈ کائنڈ آف سیل دا ایٹیبلز اینڈ آل. But all this without YouTube and without electric or a gas oven, was really challenging to do. But yeah, it was fun and enjoyable. Atif sahab, aapne US mein bhi, I believe, thoda sa you did run multiple, businesses. I think aapne import ka kaam udhar kiya tha while you were a student, which is again a very commendable thing. So can you tell me a bit I was more? one of the rare ones. When we went to US, we went as a married couple, right? So my wife and myself, we were kind of وہ ہوتا ہے نا کہ شروع کا جو خرچہ تو مل گیا تھا, because we were, as I said, we were from middle class family, so وہ ہوتا ہے کوئی جائیداد نہیں تھی پیچھے to fund you for your whole education. So وہ اب ایک تھا کہ جب پہلا سیمسٹر تو ہو گیا, گزر گیا, چیزیں آ گئی, آگے کیا کرنا ہے. اور اس وقت بڑی سخت کنڈیشنز تھیں اسٹوڈنٹ ویزاز پہ کام کرنے کی کہ you can't get employment outside. سو وہی کوئی چیز ایسی نکالنی تھی کہ جس پہ ہم لیگلی کام بھی کر سکیں اور یٹ میری ایجوکیشن بھی چلتی رہے. تو اس پہ پھر ہم نے جو طریقہ نکالا وہی تھا کہ جو وائف کا ویزا تھا وہ کنورٹ ہوا انویسٹمنٹ ویزا پہ, تاکہ وہ لیگل بزنس کو لیگل شکل دی جائے. Very nice. تو آئی اسٹل ٹیل یو, میرا جو ایکسپیرینس تھا نا پہلے دن کہ وہ ہم کپڑے پاکستان سے گارمنٹس امپورٹ کرتے تھے, ارجنٹینا سے یہ سیرامک منگاتے تھے, اور یہ سب چیزیں ویسے ہوئیں کہ جو اسکول میں دوست یار تھے سارے, ان سب کی فیملی بزنسز یا کچھ تھا, سب نے کہا یار میں یہ لا دیتا ہوں. ایرانیوں نے بولا ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں, جو لیٹن امیریکن, سو اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں کہ ہم نے کہا, اور دیر واز اے ٹائم آفٹر آئی گریجویٹڈ کہ یہ بزنس کو کنٹینیو رکھیں کہ پڑھائی کی طرف جائیں. تو اٹ واز اے بگ ڈیلیما فار می کہ 16 سال آپ نے 2 ماسٹرس کر لیے ہیں اور چیزیں کر لی ہیں, اینڈ یو آر کائنڈ آف ڈوئنگ دس بزنس وچ سیم لائک ہیڈ اے ویری گڈ فیوچر دین. سو کیا کیا جائے. سو بٹ آئی تھنک آئی واز سینسیبل انف ٹو سے نہیں, بزنس کو یہاں تالا لگایا جائے, موو بیک اینڈ ڈو تھنگس جو کرنی چاہیے. بٹ یا وی ڈیڈ اے لاٹ آف تھنگس. اینڈ جو پہلا دن تھا نا, ٹو اسٹینڈ behind your car and take a dress out and try to sell a woman dress to a passerby, that is that's like classic. It's experiences like these that teach you, your selling skills ho gayi ya koi so school to sikhata hai na. میں بہت firm believer ہوں کہ اسکول سے آپ ایک کریکولم ہوتا ہے اس پہ سیکھتے ہیں, بٹ جو آپ کا دوسری کلچر, دوسری جگہ جا کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا سیکھنے کا, وہ پرائس لیس ہے. اور اس کی وجہ سے ہی میری خواہش ہمیشہ رہتی ہے اپنی گروپ میں, کمپنی میں, کہ جتنے لوگوں کو باہر پوسٹ کیا جا سکے, جتنے لوگ جا کے ایکسٹینڈڈ پیریڈ لگا سکیں, وہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کا جو وہ والی گرومنگ کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں نا, وہ ایک ڈفرینٹ گرومنگ ہوتی ہے. Atif صاحب, I would also like to know now, LMK group کے انڈر how did you start LMK group? اس کے اندر کوئی verticals کیا ہیں, what is it about? Could you tell us? And how it has evolved in these past 31 years? So let me handle this in 2 formats. One will be the legal structure and وہ کیسے آیا, اور then the business side of things. All right. لیگل اسٹرکچر اسی طرح, جیسے میں واپس آیا تو وہ USAID کا پروجیکٹ چل رہا تھا, وہ ایک دم سے پریسلر امینڈمنٹ لگی اور انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ بند کرو, پاکستان سے ایگزٹ کرو. اس وقت ہمارا ایک بہت کریٹیکل پروجیکٹ چل رہا تھا ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشنز کا, اور وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا, اور بہت محنت کی تھی میں نے, پرسنلی بہت محنت کی تھی اس پروجیکٹ کے اوپر. اور وہ ایسا ایک پروجیکٹ ہے جس کا میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ آج بھی پاکستان ٹاپ 3-4 کنٹریز میں آتا ہے
in terms of its organization of oil and gas data. تو وہ مجھے جو اشفاق صاحب سے بھی میری بات ہوئی اور میری باقی جتنے لوگ تھے کولیگس تھے, ہم سب سے بات ہوئی کہ یار یہ پریسلر لگ گئی ہے. اور اس وقت میرا خیال ہے میتھٹیک کمپنی تھی ہماری جو یو ایس تھی, اسی کا تھا کہ ہم کیا کریں. تو میرے پاس سب نے مجھے یہ کہا کہ یار دیکھو کتنے پیسے لگ چکے ہیں. میں نے کہا کوئی $3.5-4 ملین تو خالی اس پورے پروجیکٹ پہ لگا ہے ہمارا نا, ڈی جی پی سی. تو کہنے لگے سب ڈوب جائے گا, تم اگر چھوڑ گئے تو یہ ایسا کیسا رہ جائے گا. تو میں نے کہا اچھا. دوسری طرف جو میری کمپنی تھی میتھٹیک, وہ کہتی تھی کہ یار ہمیں ٹرینیڈاڈ میں بہت اچھا پروجیکٹ ملا ہوا ہے یہ سیم, تو تم اس کو سنبھالو جا کے. اب وہ ایک طرف وہ تھا واپس جائیں اور وہ سنبھالیں کہ آپ ادھر رہیں. پھر میں نے مشورہ بھی کیا جو میرے ساتھ کے لوگ تھے. تو آئی ٹیل یو ہم لوگ کوئی 17-18 لوگ ہوں گے. اس میں سے میں نے سب سے پوچھا, 2-3 ڈیسائیڈڈ کہ نہیں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے, اگر آپ کمپنی بن رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ. لیکن بلک میجورٹی آف دیم سیڈ نہیں, لیٹس ڈو اٹ, یو نو. سو میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ. سو وی ڈڈ کریٹ اے کمپنی دین, میتھٹیک پاکستان, 1 سال کے لیے. اور چیلنج یہ تھا پیسے کہاں سے آئیں گے, کمپنی بنانا بہت آسان ہے. اب میری تنخواہ تھی, چیزیں تھیں, وہ تھا, یو نو. بٹ اور اس زمانے میں مطلب میں سب کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی تو اتنی سستی ہو گئی نا. جو میپنگ سسٹم خالی تھا, ایک سن کا ورک اسٹیشن ہوتا جس پہ آپ میپس بناتے تھے. تو مجھے اتنی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں وہ پہلا پروپوزل بنا کے یو ایس ایڈ کے پاس گیا تھا کہ یہ ہم لوگ میپنگ سسٹم بنا رہے ہیں, پورا وہ آیا تھا کوئی $3 لاکھ کا. تو وہ جو پروکیورمنٹ آفیسر تھا وہ اس کو بھی نہیں پتا, یو ایس کا تھا. وہ مجھ سے کہنا ہوز سن, یو نو. سو اس کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑا. ٹاک اباؤٹ کسی کو باہر پتا ہو, تو اس وقت 3-4 لاکھ ڈالر کے خالی ایک میپنگ ورک اسٹیشن ہوتا تھا. سو چیلنج یہی تھا کہ کیسے کمپنی کو آن گراؤنڈ کیا جائے. دین ہوتا ہے نا جب آپ کے ذہن کلیئر ہو کہ آپ نے کرنا کیا, راستے نکل آتے. آئی وینٹ ٹو ورلڈ بینک. ورلڈ بینک کو ہم نے دکھایا ہم نے کیا کیا ہے اتنے دنوں میں, کیا میپس نکل رہے ہیں, کس طرح کا ڈیٹا آ رہا ہے, کس طرح آرگنائز ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو سال بھر کے لیے سپورٹ کر لیں گے کہ جو بھی آپ کا آ رہا ہے آپ بیسک ہمیں بتاؤ کہ کتنا آپ کا وہ ہے ایکسپینس, اینڈ وی ول بی ایبل ٹو فنڈ یو. اس کے بعد یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ اے وے. اینڈ دیٹس وین دے گیو اس, آئی تھنک if I'm not mistaken, $250,000, and that was our initial seed funding. You know? So I would say USAID was the first funding. Second funding came from World Bank, and uske baad we became independent. پھر ہم نے کہا اس ڈیٹا سے اب ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. تو اس زمانے کا ڈیٹا سینٹر آئل اینڈ گیس کا آج بھی ایکٹیو اور چل رہا ہے, اینڈ اٹ از ون آف دا فائنسٹ ڈیٹا سینٹرز ان دا ورلڈ. آئل اینڈ گیس میں آپ کو پاکستان میں کچھ بھی چاہیے, دنیا میں آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وی آر مور ایڈوانسڈ دین اینی آف یور نیبرز, اینی آف یور, جس سے بھی آپ کمپیئر کر رہے ہیں. اونلی 2-3 ملک ہیں جس میں برازیل, ناروے اینڈ پاکستان ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم نے لاسٹ ایئر ناروے کا پورا جو آئل اینڈ گیس کا ڈیٹا ہے وہ کلاؤڈ پہ گیا ہے. So along with Halliburton, we took the entire data set, the first of its kind. That's very impressive. And all done sitting in Islamabad. And Atif sir, what about the culture of your like building LMKR? Aapne obviously you must have worked a lot on the culture. I hear really good things about it, but I would love to hear from you about that culture. Culture جیسے تھا کہ کچھ جو شروع کے ایئرز تھے, اس کے بعد شبانہ joined in, اینڈ اس کے آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جو ایڈمن اور آپریشنس تھی نا وہ انہوں نے سنبھال لی. اور وہ یہاں آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم جو ہے, تو وہ تھی ڈنڈا ماسٹر, انہوں نے سب کو سیدھا رکھا. میرا کام تھا بزنس کو دیکھنا اور وہ اس کو چلا رہی تھی. اینڈ دوسرا شی واز اے ویری بگ بلیور ان وومن امپاورمنٹ. تو وہ جو کلچر سیٹ ہوا وہاں سے کہ ہم ایکچولی ڈھونڈتے تھے کہ اچھی خواتین ملیں جن کو ہم امپاور کریں. اور آئل اینڈ گیس ایک ایسا ڈرائی سیکٹر ہے جس میں جب میں پڑھ بھی رہا تھا تو 10% بھی نہیں تھی فیمیلس ان دا ہول سیکٹر, اور آج بھی پورے سیکٹر میں دیکھا جائے تو بہت کم ہے کمپیریٹیولی ٹو ادر ورٹیکلس. تو وہ اس کی وجہ سے آئی تھنک ایک بہت اچھی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی 2-3 چیزوں کی. ایک ایتھکس اینڈ مورالٹی, یو نو, دیٹ از نمبر 1. وی ڈونٹ کمپرومائز آن دیٹ.
بہت ہمیں نقصان اٹھانا پڑا اس کی وجہ سے اس ملک میں, بہت, مطلب ایک پوری کتاب میں لکھ سکتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ایک بہت اچھی آرگنائزیشن جہاں پہ آپ لوگ, مطلب مجھ سے آ کے پیرنٹس نے آ کے جو ہے نا وہ پلیڈ کیا کہ پلیز ہماری بیٹی کو یہاں کام کرنے دیں, بیکاز ہمیں اس کو کہیں اور اجازت نہیں دے رہے, یہ خالی یہاں کام کر سکتی ہے. اور جب کبھی بات آئی کہ کسی کو پارٹ ویز کرنے ہیں, تو اس کے لیے بھی بہت سارے پیرنٹس نے آ کے پلیڈ کیا کہ آپ تنخواہ کم کر دیں, آپ کچھ بھی کر دیں, لیکن پلیز نکالے نہیں ہے. Very nice. So that's still the culture in the organization, and we are proud that we are following a legacy which was set. Very nice. Atif صاحب, talking about the morality, ایک اسٹوری ہے جو آئی تھنک آپ کو پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم پہ 48 ایکرز کی ایک آفر ملی تھی. could you tell me what happened about نہیں, that? آفر تو نہیں ملی تھی. میرا بہت خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی سینٹر ہو, جہاں پہ ہم سارے مڈل ایسٹ سے آئل اینڈ گیس کی جتنے, چاہے ریمکو ہے, چاہے ایڈناک ہے, چاہے KOC ہے, سب کے لوگوں کو یہاں لا کے آئل بیسک ساری جتنی ٹیکنالوجی آئل کی اس میں ٹرین کیا جائے. اس کے لیے ہم نے بہت ایک کمپریہنسو پلان بنایا, ہیلیبرٹن کو انگیج کیا, کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں, سب کر کے تو فائنل تھنگ واز کہ جگہ کہاں پہ بنائیں گے. تو میں نے کہا کلوز ہونی چاہیے, بہت دور نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے جرت کر کے تھرو اے کانٹیکٹ آف مائن اپروچ دا پریزیڈنٹ. تو انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا کہ کدھر ہے, کیا ہے. وہ اتنی جلدی پروگریس ہوا کہ آئی ریمبر کہ میں نے ہیلیبرٹن کے پریزیڈنٹ کو انٹروڈیوس کرایا کہ یہ ہے. ود ان اباؤٹ 6 months جو ہے نا, وہ کیبنٹ سے شوکت عزیز صاحب نے اپروو کروا کے ہمیں CDA کا لیٹر آ گیا کہ یہ رہی آپ کی 48 ایکرز ان چک شہزاد. ہول لینڈ واز کائنڈ آف ایلوکیٹڈ ٹو اس فار دا سینٹر. آئی ریمبر اس وقت اس کی جو CDA کی کاسٹ تھی وہ کوئی انڈر $3 million تھی دینی. تو میں نے کہا چلو ویری گڈ, اب تو یہ ہو رہا ہے. ایز اٹ اسٹارٹیڈ پروگریسنگ, تو میں نے دیکھا کہ ہماری جو مین کمپنی جس کے بیسس پہ میں کر رہا تھا سارا کچھ, ہیلیبرٹن کو, وہ کچھ تھوڑی اتنی ایزی نہیں رہی تھی. اس زمانے میں پھر یہ ہنگامے, ٹیررزم وغیرہ شروع ہو گیا تھا پاکستان میں. میں پھر ایک بار بورڈ کے آگے گیا ہیلیبرٹن, تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہماری جو ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں ٹرموائل رہے گا, تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے. وہ سوچنے میں کچھ اور مہینے گزر گئے. میں ایک بار پھر ان کو اپروچ کیا, تو پھر میں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے, 1-2 شیڈس بناؤ اور اس کے اوپر ٹیکنالوجی سینٹر لے کے پیسے دے کے زمین تو قابو کرو نا. تو میں نے کہا کہ زمین تو مقصد نہیں ہے قابو کرنا, مقصد ایک چیز بنانا ہے, رائٹ. سو ہیلیبرٹن کو میں نے پھر وہی جو مجھے دیا گیا تھا بھاشن, میں نے وہی جا کے دکھایا کہ یار یہ اس وقت ویلیو ہم دے رہے ہیں اور یہ 10 سال بعد اتنے کی ہوگی اور 20 سال بعد اتنے کی ہوگی. تو میں نے کہا شاید دس مائٹ اٹریکٹ دیم ٹو ریٹین دیئر انٹرسٹ. تو مجھے ابھی تک وہ ایک سینٹینس تھا, ایک بورڈ ممبر نے بولا, اس نے کہا کہ عاطف, وی آر ناٹ ان دا ریئل اسٹیٹ بزنس, we're in the oil and gas business, So as much as it can make us 200 or 400, 1000%, I think the thing we want to do, we won't be able to do it. So let it go. So I wrote a letter and I said to CDA, thank you very much, but we are not in a position to construct right now or do anything. So, back. So مطلب بات یہ ہے کہ وہ اب آج دیکھیں تو میرا خیال ہے $80-100 million کی ہوگی زمین پوری اس وقت وہاں پہ جو ہے جس وقت. تو دوسرا جو میں ایک کہانی سناتا ہوں اکثر, مجھے جو پہلی میری جو آنکھیں کھلی تھی پاکستان میں, جب میں نیا نیا آیا تھا, جب میں میٹرک کے لیے جب مجھے انہوں نے رکھا ایز این آئل اینڈ گیس, تو ہم نے یہ DGPC کا جس کا پروجیکٹ کا میں نے ذکر کیا, وہ تھا کہ اس کو ایک نئی بلڈنگ میں ہم رکھیں گے, پورا پروجیکٹ ایک اس میں ہوگا. تو کہنا ہے ٹھیک ہے. تو میں نے اب جو ایڈمن آفیسر تھا اس کو بولا کہ تم دیکھو اسلام آباد میں کیا کیا مل رہا ہے اور USAID سے کوآرڈینیٹ کر لو ان کے ساتھ, پھر جو ایک ہوتا ہے ہمیں فائنل 3 بلڈنگس جو ہوتی ہیں وہ بتا دینا, اس میں سے ہم ایک چوز کر لیں گے. تو ایک دن تھوڑے دنوں بعد اس کے ایک کوئی آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے, میں نے کہا ایک کلف میں سفید شلوار قمیض پہنے ایک صاحب آئے. تو کہنے لگے آپ عاطف صاحب ہیں جی, کہنے آپ بلڈنگ لے رہے ہیں اسلام آباد میں اپنے پروجیکٹ کے لیے. میں نے کہا جی میں تو نہیں لے رہا لیکن پروجیکٹ لے رہے. تو کہنے لگے میرے پاس
3-4 بلڈنگز ہیں اسلام آباد میں. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ نے بات کی ہے ان سے؟ کہنے لگے ہاں بات تو کی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں سب کہ یہ فائنل ڈیسیجن آپ کی ہے. میں نے کہا میری نہیں, گروپ کی ہے, لیکن ہاں ہے, مطلب وی ہیو سم سے, اس کے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس بہت ہیں. تو کہنے لگے وہ 3-4 ہے, اس میں سے ایک نہ ایک تو آپ کو پسند آئی جائے گی. ایک دم یوں جیب سے ہاتھ ڈالا اور ایک چابی نکال کے رکھی. کہنے لگے جس بلڈنگ پہ ہاتھ رکھیں یہ گاڑی آپ کی. یوں کر کے دیکھو. میں نے کہا اچھا ویری یہ گاڑی آپ کی. ڈائریکٹ. تو میں نے کہا اچھا شکریہ. میں نے ماحول میں نے کہا ٹکے اپنے پاس رکھے ہیں. تو میں اچھی طرح اور یہ آپ نئے نئے ابھی واپس میں آئے نئے میں نے اس سے اپنے ایم ڈی سے جم ویسٹ فیلڈ سے بولا. میں نے کہا دیکھو تم نے آفر میں نہیں رکھی گاڑی, مجھے آج کسی اور نے آ کے آفر کر دی. تو وہ والا جو ایکسپیرینس تھا نا وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا. اچھا جب بھی کوئی بڑا کام کرنے جاؤ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس آ کے کچھ نہ کچھ آپ کو دینے کی کوشش کرے. بالکل صحیح. تو جب بھی میں کام ہو رہا ہوتا نا کمپنی میں بھی کچھ, تو میرے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اور اس بات کو پوری آرگنائزیشن کو ریزسٹ کرنا سب سے بڑا چیلنج. ایگزیکٹلی. اور جیسے آپ بڑے, جتنی آرگنائزیشن بھی بڑی ہوتی ہے, اٹس ریئلی گڈ ٹو. وہ تو میں کہنے کا نا ایک پوری کتاب لکھ سکتا ہوں اس کے اوپر کہ کیا کچھ ٹھکرایا اور کیا کچھ جانے دیا ہاتھ سے. بٹ دیٹس دا چیلنج. تو عاطف صاحب ابھی ایل ایم کے گروپ کیا کیا کرتا ہے, لائک اف یو کین ایکسپلین جسٹ ٹرمز آف اٹس کارپوریٹ اسٹرکچر. جب ہم نے پہلا سال کیا تو ہم نے ایز اے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا, تو اٹ واز ورلڈ بینک سے فنڈنگ لی, سکسیزفل تھی. 94 میں ہم نے انکارپوریٹ کی ایل ایم ایز میتھ ٹیک پاکستان, اور ہم نے 2 سال کے اندر اندر اپنا پہلا آفس جا کے باکو میں کھول لیا تھا, آذربائیجان میں اس وقت. Can you imagine? Within 2 years. Wow. This is which year? This is 96. So 94 میں ہم نے بنایا تھا, 96 میں ہم نے 96-97 میں وہاں تھے. کیونکہ ہم اتنی جلدی باہر پھیلے, جب باکو نہیں چلا تو ہم نے دبئی میں کھول لیا آفس. اور دبئی میں پھر اس وقت بہت ریکوائرمنٹ تھی ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی, جیولوجی میں, پیٹرولیم انجینئرنگ میں. سو وہاں ہم نے کافی لوگ دیے. اچھا وہ بزنس تھا ہیلیبرٹن کا مین, لینڈ مارک کا اس وقت. تو ہمیں آفر آئی کہ آپ ملیں آ کے پریزیڈنٹ وہاں جو لینڈ مارک کا ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا, اور مجھے وہ بھی سوال نہیں بھولتا. وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ ایکسپینشن اور یہ جو کام ہوتا ہے, تو یہ کوئی مشن ہے زندگی میں یا پیسوں کے لیے کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے آپ شکل سے بہت ہوشیار آدمی ہیں, میں نے بہت کچھ سنا ہے, آپ گیس کریں. تو وہ بات وہاں ختم ہوگی. اس کے کوئی 1 ہفتے بعد مجھے میسج آ گیا آپ ویٹنام آ جائیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہاں ایک بہت بڑی آئل اینڈ گیس کانفرنس ہو رہی. وہاں پہ انہوں نے ہمیں آفر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خرید لیں. اچھا. تو میں نے کہا بیچنے کے لیے تو نہیں ہے. انٹرسٹنگ. تو کہنے لگے نہیں پھر بھی ہم کسی فارم میں حصہ لینا چاہتے. میں نے چلو مائنورٹی کی بات ہو سکتی ہے, بیکاز آئی واز کین. تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں ہم میجورٹی لیں گے. وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ہم لا کے ٹرین کریں یو ایس میں, اور اس کے لیے وہ جو ہوتا تھا نا اس میں بلینکٹ اپروول وہ بڑی کمپنیز کو ملتا تھا, لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ تھی کہ آپ میجورٹی اون کر. میں مان گیا خالی اس بیسس کے اوپر کہ جتنے لوگ ہیں ہمارے وہ ان کی ٹریننگ ہو جائے گی اچھی. سب کچھ کنکلوڈ ہو گیا. اور اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ ہم اس کو پاکستان میں انکارپوریٹ نہیں کریں گے, موریشس میں کریں گے. کہ اس زمانے میں جتنی بھی انویسٹمنٹس ویسٹ سے ہو رہی تھی انڈیا اور پاکستان میں, وہ تھرو موریشس ہوتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, موریشس از اے کلین سیٹ اپ جہاں پہ کوئی وہ ہینکی پینکی والا سلسلہ نہیں تھا. میں نے اپنا ہوم ورک کر لیا تھا. تو وہ انکارپوریٹ ہو گئی, نئی کمپنی بن گئی. نئی کمپنی کے نام کے اوپر بھی ایک بڑا وہ تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جو نام پرپوز کیا تھا وہ جیونیٹک تھا اس وقت. لیکن وہ جب آپ نام دیتے ہیں 6 نام دیے تو اس میں سے وہ ورلڈ ایک سائیکل سے گزرتا ہے کہ کہیں پہ کانفلکٹ نہیں ہو. تو ایک ہی نام اپروو ہو کے آیا, وہ تھا LMK ریسورسز. تو وہ انکارپوریٹ ہوئی 2000. جیسے ہی ہم نے سب کچھ کرا کے فارغ ہوئے کہ اچھا اب یہ کرنا ہے, تو آپ کے پتہ 2001 میں کیا ہو گیا 9/11. تو سارے پلانس سارے ادھر کے ادھر رہ گئے. بڑا مشکل وقت تھا وہ سب کے لیے. To talk about sending people there and all that, وہ تو almost ختم ہو گئی. But that relationship continued for about 5 years, and then I decided we are not going anywhere, so we need to do something different. So I decided کہ اس کو خرید لینا چاہیے واپس. You bought your company back. I bought from them. it back from them. اچھا. اب وہ negotiations اچھی اس طرح تھیں کہ وہ بیچنے زیادہ مشکل تھی. Definitely, You I know? can imagine. And I paid them 3 times. Of what they paid me Oh, wow. to get it back, Wow. right? But we got it back.
اور اس لیتے ہی پھر ہم نے ایک یو کے کی کمپنی تھی پرائیویٹ ایکویٹی کی ایکٹس, انہوں نے پھر 49% لیا کمپنی کا. اینڈ آئی تھنک وی ور ان دیٹ ٹائم, دس واز 2006, were valued at about $50 million then, right? And Atif sahab, this was probably a major learning for you to now give Oh, them yeah. To buy, sell, Yes. you know, yeah. This was something I can, again, you know, people write books on it, and the topics I have is one of them, that how do you buy and sell to the same company, you know. So وہ ہوا. اس کے بعد سے ایکٹس کو بھی, ایکٹس کا انٹرسٹنگلی جو ایکٹس نے ہم میں انویسٹ کیا تھا وہی موریشس میں کنٹینیو کیا, اور جو ایکٹس کا جو فنڈ تھا یو کے کا وہ انڈیا بیس تھا. اب یہ پرابلم آئی کہ جی وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کے تھے وہ انڈیا میں تو یہاں نہیں آ سکتے تھے, تو اور وہ You've had many challenges. اور وہ along جب the آئے, road. I'll tell you this much, جس دن آئے اس دن لال مسجد شروع ہو گئی. Oh Lord. We were kind of used to it, but آپ باہر سے کسی کو لائے نا اس سب سے گزرے تو وہ پریشان ہو جاتے یار. Atisa, one major setback that you had in your during when you built LMKR group was the Marriott bombing, and that was an incident that really I think آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا because آپ کا آفس بالکل ساتھ تھا بلڈنگ کے. کچھ تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں, the setback that happened, how did you come out of it? جی 2008 کی بات ہے. آئی تھنک ہم فارچونیٹ اس طرح تھے کہ وہ ایکسپلوژن ہوا رات کو. اس وقت بھی ہمارے کچھ لوگ کام کرتے تھے, لیکن کیونکہ رمضان تھا تو وہ میریٹ افطاری کے لیے گئے ہوئے تھے. اچھا. اور وہ خیر وہ ایک پورا جو دھماکہ کیسے ہوا, ہم نے اس کی ویڈیو جو جب لگائی تھی وہ کافی وائرل ہوئی تھی جب آفس کی ویڈیوز تھی. لیکن وہ بہت چیلنجنگ اس طرح تھا کہ آئی تھنک ہمارا ڈیفینیٹلی بیسٹ آفس تھا اسلام آباد کا, تو وہ ایک دم غائب ہو گیا. اور وہ سین مجھے بھولتا نہیں ہے کہ جب میں گیا ہوں ادھر تو پوری وہ ایویکیوی ٹرسٹ میں وہ خالی ہماری بلڈنگ تھی جس پہ لائٹ چل رہی, کہ ہمارا جنریٹر آن ہو گیا, تو ہمیں بلایا گیا تھا ارے آگ لگ جائے گی اس کو بند کرو, تو وی ہیڈ ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. تو وہ بڑا چیلنجنگ ٹائم اس طرح تھا کہ اب آپ ایک ون فائن مارننگ ایوننگ آپ کی سب کچھ ختم ہو گیا, اب آپ نے کرنا کیا ہے. پھر جب انشورنس پڑھی تو انشورنس میں ایک ایسی 0.6 فونٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ٹیررزم ناٹ کورڈ. تیسرا یہ کہ جب ہم نے کہا چلو اچھا اگر ہم اب جاتے بھی ہیں, جب آپ باہر گئے کہ اچھا یار کہیں اور جگہ لے لیتے ہیں, تو جو باہر لوگ بیٹھے آؤ نا ذرا ہمیں بھی تو پیسے دو تھوڑے, تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں کہ سال کا ایڈوانس نکال لیں ہر جگہ. ایک چیلنجنگ ٹائم اس طرح کہ وہ میرے پاس بھی چوائس تھی کہ یار بند کرو اور نکل جاؤ. اس وقت وہ جو ایکٹرس ہے اس کو بھی کہیں گے یار اس حالات میں سے باہر نکل جاؤ, ہاں مطلب نکل جاؤ, بند کرو, کیا ضرورت ہے, مطلب کہیں اور جا کے کام کرو. لیکن اس وقت بھی 450 لوگ کام کرتے تھے, سب کی روزی لگی ہوئی ہے, سب کی چیزیں ہیں, تو وہ بھی ایک چیلنجنگ ٹائم تھا. وہ بھی گزر گیا. لیکن یہ کہ اس وقت بڑا کرٹیکل پیریڈ تھا کہ ڈیسائیڈ کر لیں یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے کہ نکلنا ہے. مطلب آئی تھنک کچھ بھی ہوتا ہم نے رہنا تھا. And it's made you into a very resilient leader now. Of course you had this resilience in you کہ آپ نے کمپنیز کو اسٹیئر کیا ہے ڈفرینٹ چیلنجز میں, you've really steered the company. جی سو وہ پھر اس میں یہ ہوا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایکٹس نے کہا کہ یار یہ تو بات نہیں چلے گی زیادہ. اور اسی دوران ایکٹس کا ایک کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کمپنی میں آئل اینڈ گیس بھی کر رہے ہیں اور آپ ای آٹومیشن وغیرہ پہ ہم کام کر رہے ہیں. کیونکہ پریزیڈنٹ مشرف نے ایک اور ٹارگیٹ ڈاکٹر عطا نے ہمیں دیا تھا کہ آپ گورنمنٹ کو آٹومیٹ کر دیں. اب آپ یقین نہیں کریں گی 2005 اور 6 میں ہم نے پوری فیڈرل گورنمنٹ کو اور سی ڈی اے کو کمپلیٹلی آٹومیٹ کر دیا. اس لیول کی آٹومیشن تھی کہ جب میں 2008 میں انڈیا کا ٹریول کیا منسٹری کے ساتھ, تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یار آپ نے کس طرح کی ہے, کین یو کم اینڈ ہیلپ اس ڈو دس, ایٹ دیٹ لیول کی آٹومیشن تھی. لیکن اس کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے. تو بہرحال وہ ہم نے ایکٹس کو بھی ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول وہ اس میں سو ایکٹس نے کہا کہ آپ اس کو کمپنیز کو الگ کر دیں. ہم نے LMKT وہاں بنی پھر کہ LMKT واز ہینڈلنگ آل دا نان آئل اینڈ گیس, اینڈ آئل اینڈ گیس واز بینگ ہینڈلڈ بائی LMKR, اینڈ دا اونرشپ واز دا سیم اینڈ ایوری تھنگ, کوئی فرق نہیں تھا. بٹ یہ کہ وہ ایز جسٹ ٹو ٹیک دیٹ بزنس آؤٹ اینڈ پارک اٹ, اس لیے بنی تھی. اور اس کے بعد ہم نے 2017 میں ایکٹس کو بھی خرید لیا, اور اس کے بعد سے اب اٹس اے فیملی اونڈ بزنس. شبانہ پاسڈ اوے ان 2022,
So وہ اس کے بعد سے بچے inherited them, so it's kids and us having the whole show. Now we are in that phase of restructuring and finding new partners and doing new things. We are still very strategically involved with Halliburton. ان کے ساتھ ہم بہت چیزیں کر رہے ہیں. So corporate structure yahi hai کہ we have a setup in Mauritius, but we have companies in US, in UAE, in Malaysia, in Canada, and in Pakistan. And you are doing something in transportation, I Ji. think, Traverse. So in terms of legal structure, that's the legal structure. In terms of our verticals, our core was oil and gas. Geoscience, I would say, not oil and gas. So geoscience ke andar oil and gas number one. Number two, we ventured into geothermal, we have ventured into water, we have ventured into Wonderful. minerals. Very nice. And carbon capture. Okay. یہ اب چیزیں ہیں جس کے اندر geoscience technologies are almost the same, because we have about good 20 some products within our offering software کی. One other thing I'll mention is the reason لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا Halliburton کے ساتھ ایکوٹی دینے کا. میں نے کہا مجھے بہت جلدی سمجھ آ گئی تھی کہ جتنی مرضی آپ سائنس بنا لیں اپنے ملک میں, اور ہم نے جو سائنس بنائی تھی, I personally think some of it was better than what was being offered by them then, right? But the challenge to deploy it in another company's server was impossible. آپ کسی ایکس وائی زی کمپنی کے پاس جاتے تھے, وہ کہتے نہیں یہ سیکیورٹی پروٹوکالز فلانا دھماکہ نہیں. آپ Halliburton کے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے ڈپلوائے کریں تو وہ واز اے پیس آف کیک, کہ وہ اسی کے اندر سرٹیفائی کرو کے. پلس جو ایک لائف سائیکل ہوتی ہے نا سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کی, بنانے کی, پوری کنسیپچلائزیشن سے ڈپلائمنٹ تک, وہ بڑا ٹیڈیس لرننگ ایکسرسائز ہے. اس میں ہمیں 20 سال لگے to learn how to make an international quality product. Wow. Yes. اور آج ہماری پروڈکٹ جو ہے جو Geoverse Geographics is deployed, I think 25,000 odd license deployed in 1,400 companies across the world, in 35 countries, Very nice. تو بٹ وہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایپ بنا لی اور سب ایپ چوز کریں. اس میں سیکورٹی فیچرز بہت کچھ چیزیں ہوتی. So then came a time also that we needed to have a diversification in the company, because جو بھی تھا oil and gas finite resource ہے, 10 سال نہیں تو 15 سال نہیں تو 20 سال میں ختم ہو جائیں. میرا پلان تھا 100 سال کا, so اس میں کہاں آپ جاتے ہیں. تو آپ کی نیچرل افینٹی بنتی تھی ٹرانسپورٹیشن, انرجی سب سے زیادہ وہی یوز کری. تو پھر ہم ٹرانسپورٹیشن میں گئے, اور اس وقت ہم لاجسٹکس پلاننگ میں اور میس ٹرانزٹ میں. تو میس ٹرانزٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم BRT پشاور پورا مینیج کر رہے ہیں, جس کے ایوارڈ جتنے ملے ہیں, مطلب 3 لاکھ پیسنجر خالی وہاں پہ ہم کرتے ہیں. پھر ریسنٹلی ون دا انٹائر پنجاب کی جتنی ہیں تھرو ود بینک آف پنجاب, سو وی گون ٹو مینیج دیٹ. CBA کے جو ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے وہ بھی ساری ہماری چل رہی ہے. سو ویلیڈیٹرز اینڈ مشینز اینڈ وہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں. My interest was the technology side of things. And then the idea behind why doing it is data. I mean, آپ امیجن کریں آپ کے پاس روز کا 3 لاکھ پیسنجرز کا ڈیٹا آتا ہے روز. کون کہاں سے چڑھتا ہے, کہاں اترتا ہے, کتنی فیمیل پاپولیشن ہے, لڑکیاں کہاں کام کرتی ہیں, کہاں سیکورٹی ایشوز ہیں, کہاں نہیں, اتنا قسم کا ڈیٹا ہے. پر انفارچونیٹلی جتنے بھی ہم یہ ڈیٹا جنریٹ کریں وہ ڈیٹا انالیٹکس نہیں ہیں جن پہ جس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. آپ بتا رہے تھے کہ 30% women are coming out and traveling on those. وہاں پشاور میں کوئی نکلتا نہیں تھا بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن. تو ہم نے تو پھر وہ اتنا اسٹرکٹ وہاں رکھا ہوا ہے کہ ٹرانس پشاور از فیبولس. جو چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کی ہیں وہاں پہ اپنے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو چلانے کے لیے, وہ ریئلی ورلڈ کلاس, اور انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. پرابلم اس وقت سری یہ ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ, سپلائی کم ہے. اب آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کتنے پارکنگ لاٹس بن گئے. وائٹ کالر ٹریول کرتا ہے, انٹرنیٹ آ رہا ہے, ایئر کنڈیشن بس ہے, آپ نارتھ ٹو ساؤتھ جو ہے وہ آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھیں آپ کو 3 گھنٹے لگیں گے. تو بہت کنوینئنس بھی ہے. اور ہر ملک کی ترقی جس کو کہتے ہیں نا دیکھنا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سوٹڈ بوٹڈ بندہ جو ہے وہ آپ کی میس ٹرانزٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں, دین یو فیل دیٹ آپ نے ترقی کر لی. ہم وہاں بیٹھتے ضرور ہیں لیکن اتنا کنجیشن ہے نا اس وقت ہماری ٹرانسپورٹیشن پہ, اتنا پریشر ہے کہ ہمیں چاہیے موومنٹ چاہیے.
اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈونر ایجنسیز نے بھی اس کی ریکوائرمنٹ دیکھی ہے, اور یہ والا ذرا ڈفرینٹ اس طرح کہ اس میں ڈونر ایجنسیز بھی انوالو ہیں, تو اس کی جو مینٹیننس مینجمنٹ ہے اس میں بھی تھوڑا بہت ان کی دخل رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت ورلڈ کلاس چل رہا ہے. اور اسی وجہ سے پھر اب پورے ملک میں ہی تقریباً کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے یہی والا پروجیکٹ اب ہم جا کے مکہ میں لگا رہے ہیں, سو مکہ کی ٹرانسپورٹیشن میں بھی آ گئے ہیں. ایون لاجسٹکس ٹرکس پلاننگ موومنٹ ہے اس میں بھی ہم سعودی عربیہ میں دیکھ رہے ہیں. ریسنٹلی ہمارا جو تو اس وقت افریقہ میں بہت موومنٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کی, اس میں ہم دیکھیں گے. تو یہ ٹرانسپورٹیشن ایک ہمارا ہو گیا. پھر تیسرا ہمارا جو ایلیمنٹ آیا تھا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں, وہ تھا جی آئی ایس بیسڈ ٹیکنالوجیز, کہ جی آئی ایس کے تھرو, میپنگ کے تھرو آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. اگر میں ساؤتھ سے شروع کروں تو کراچی میں جیسے ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کو کلک کہتے ہیں, اور آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو کس طرح آپ اپنے شہر کو بہتر کر سکتے ہیں. اس میں اس وقت ہم کر رہے ہیں کہ جی آئی ایس بیس ٹیکس مینجمنٹ سسٹم. سو ٹیکسز کو سب کو, ساری پراپرٹیز کو میپ کرنا اور دیکھنا کہ اونرشپ کس کی ہے اور ٹیکسز کتنے آ رہے ہیں. بیکاز ورلڈ بینک کا خیال یہی ہے کہ دیر از اے ویری اسمال, لیس دین 5% آف the collection is being done compared to what should be done. So ایک نیچرل جو جس سے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ٹو کلیکٹ ٹیکسز وہ نہیں پوری ہو رہی بیکاز آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. تو وہ پروجیکٹ آج کل ہم کر رہے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں لاہور میں پلس ہے, تو پلس میں پنجاب اربن لینڈ مینجمنٹ سسٹم ہے, اس کو رورل اربن کو اور سارے کچی آبادیز کو انٹیگریٹ کر کے لینڈ پارسلس کرنا اور پورا آٹومیٹ کرنا, اور اس میں جتنے اسٹیمپ پیپرز تھے ان کو کنورٹ کر کے ای اسٹیمپ پیپرز میں کرنا, وہ ایک الگ پروجیکٹ چل رہا ہے. پھر تیسرا ہمارا چل رہا ہے جتنی آپ کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی میپنگ, ان کے ایسٹس کی میپنگ, لائن لاسز وغیرہ کو کیلکولیٹ کرنا, مینیج کرنا. سو آئیڈیا اس کی یہ ساری چیزیں اس طرف ہیں کہ ڈیجیٹل ہونا ان کا بہت ضروری ہے کہ اس میں سے تھیفٹ رکے, اس میں سے کرپشن کم ہو, اس میں سے ٹرانسپیرنسی آئے اور ایفیشنسی لائی جائے. تو یہ میرے لیے پائپ لائن مینجمنٹس ہیں, پائپ لائن ٹرانسمیشن کی کیپیسٹیز ہیں, ان کو سیٹلائٹ کے تھرو مینیج کرنا, یہ پھر ہمارا ہے. پھر فورتھ ورٹیکل جس میں بہت اس وقت امپورٹنٹ ہیں وہ ہے این آئی سیز. اس وقت ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا پشاور, پھر ہم نے حیدرآباد کیا, نہیں پھر کراچی کیا, پھر حیدرآباد کیا. اور وہ تین, پھر وہ اس سے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کیوں انکیوبیشن سینٹرز میں گئے. میں نے کہا ہم بھی ایک اسٹارٹ اپ تھے, اور ہم جب شروع ہوئے تھے تو اس وقت ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی, ہمارے پاس ٹیکنالوجیز نہیں تھی, ہمارے پاس فنڈنگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی ہم سکسیزفل رہے, اور مجھے آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میری سکسیس کا راز پاکستان ہے. امریکہ سے مجھے بہت اچھی ٹریننگ ملی, چیزیں ملی, رہتا ہوں, موو کرتا ہوں, آتا جاتا رہتا ہوں, لیکن جو گراؤنڈ پہ جس آپ نے کریٹ کی نا, سب سے بڑی بیس لوگوں کی, ٹیکنیکل لوگوں کی, وہ یہاں پہ. You guys became like a talent factory. And آپ کو میں ایک اچھی بات یہ بتاؤں کہ آج بھی میرے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں جو لوگ باہر گئے تو کہتے ہیں جگہ ہے, we want to come back. So to pull that talent back also is something which makes me realize that we must have done something right? So but coming back to NICs, میں نے جب شروع کیا یہ سارا پروجیکٹ تو میں نے تین اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کیا پاکستان, تینوں فلاپ کر گئے. And it took a lot of my hard earned cash, almost about $2 million میں نے ڈالا اس میں, وہ چلی نہیں. آئیڈیاز بریلینٹ تھے, بہت اچھی تھی, یونیک تھے, اس وقت اس زمانے اس اسپیس پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا, یٹ نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ تو مائی کوشچن ان مائی ہیڈ واز ٹریننگ نہیں تھی, پروجیکشن نہیں تھی, فائنینشیل نو ہاؤ نہیں تھی, بینکنگ سے کنیکٹیوٹی نہیں تھی, پریزنٹیشن اسکلز نہیں تھی, بہت ساری چیزیں نا, کچھ بھی نہیں. سو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ جب بھی مجھے موقع ملا آئی وڈ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دس اسپیس اینڈ ایٹ لیسٹ ہیلپ ادرس ٹو بی بیٹر ایٹ than me, then so when Atif, you invested in these startups before the NICs were formed? Definitely. So they were failures. I don't want to name them, but yeah, they didn't get to the place where they should have got. اس میں خالی یہ ہاتھ نہیں تھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. Obviously being at the wrong place, wrong time. پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی دیا تھا, wrong place, wrong time. کہیں اور ہوتے, I'm sure وہ successful ہوتے, because یہاں کے ڈائنامکس نہیں تھے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بات کر رہے تھے, بتا رہا تھا کہ بینکر بھی آپ سے کہتا مجھے نہیں پتہ آپ کیا کرتے ہیں, نہ مجھے پتا ہے,
نہ مجھے شوق ہے, آپ کی گارنٹی اچھی ہے اور آپ نے پراپرٹی رکھا دی ہے تو لے لے پیسے. اگر آپ کے پاس پراپرٹی نہیں ہے تو پیسے اور نہیں یہ ہیں. سپورٹ اسٹارٹ اپس کو نہیں ہے. اور کتنے سپورٹ اسٹاف کے ہوتا ہے کہ جو باپ بولے یار اچھا گھر گروی رکھ دو اور پیسے لے لو, اور جن کے بیچارے پیرنٹس نے رکھے ان کو مل بھی گئے پیسے, ان سے پوچھو تمہیں فنڈنگ کہاں سے, یار وہ فادر نے لون لیا. لون کیسے لیا؟ گھر گروی رکھائے ہوئے. لیکن میں بینکرس کو اس زمانے میں کہتا کہ ایک دن آئے گا اتنی جلدی آپ کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے پڑے گا کہ یو ول بی آؤٹ آف بزنس. آئی فرملی بلیو یہاں پہ بینکس ابھی تک بزنس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی وجہ سے, ان سے جو بورنگ لینڈنگ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں 90% آف دا بینکس ول گو بیلی اپ frankly, because the way it's transforming now, and if you liberate everybody to an international standards, banking will be hard hit. It's already hard hit. جو ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے نا, میں سب کو بولتا ہوں پلیز گو ریڈ, صبح 1 گھنٹہ لگا کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ ضرور کرو. If nothing else, go read Ray Dalio کی Changing World Order, go read Jeffrey Sachs کی Ages of Globalization. آپ خالی 2 کتابیں پڑھیں گے نا, آپ کو سمجھ آئے گا اگلے 10-20 سال میں ہونے کیا جا رہا ہے, آپ کے حصے میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو عاطف صاحب آپ کے what is your analysis of it, geopolitical overall what's happening? And دیکھیں جیو پولیٹیکلی تو بہت میجر چینجز آئیں گے, یو کانٹ اوائڈ دیم. دنیا ہمیشہ ایوالو ہوتی ہے, دنیا ایک سائیکل پہ چلتی ہے. رے ڈالیو کو آپ دیکھیں گے تو وہ 100 سال کی سائیکل ہوتی ہے, 33 ایئرس کے پیریڈس 3 ہوتے ہیں, اور بیچ میں 10 سال ٹرانسفارمیشن کے ہوتے ہیں. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وی آر ان دا ٹرانسفارمیشنل ایئرس. 2020 سے 2030 از آر ٹرانسفارمیشنل ٹائم. 1920 سے 1930 سے ٹرانسفارمیشنل ٹائم تھا, اس کو اسٹڈی کریں. 1920 سے 1930 کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے پینڈیمکس ہو, چاہے ایوولوشن ایویز کا ہو, چاہے جتنی چیزیں آپ کو یونیک لگ رہی ہیں نا, آپ کی سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار یو ٹو اسٹڈی دس, رائٹ, کہ کیوں ہو رہا ہے. ٹرانسفارمیشن بہت میجر آئے گی ٹرانسپورٹیشن میں. ون آف دا ریزن آئی مین ٹرانسپورٹیشن کہ ایویز ول ٹیک اوور. ایگریکلچر میں بہت ٹرانسفارمیشن ہونی ہے. اگر آپ کمپنیز ایک آدھ دیکھیں, آپ کی جو ڈیری فارمنگ ہے جس کے لیے آپ کو 100 ایکڑ چاہیے تھا, آپ کو 1 ایکڑ چاہیے ہوگا. سو ایویز کی وجہ سے آپ کا ماڈل جو ہے وہ لیزنگ پہ جا رہا ہے. اس کا مطلب جتنی ریئل اسٹیٹ تھی آپ کے پاس وہ ویکینٹ ہو جائے گی. آپ کے گھر میں آپ کو گیراج کی ضرورت نہیں ہوگی, گاڑی آپ کو آئے گی, اٹھائے گی, لے جائے گی, ڈراپ کرے گی. اوبر کریم جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول پہ. یہ ویسٹ میں تو ہونا شروع ہو گیا, آپ کے یہاں بھی ہوگا, ذرا سا لیگ کریں گے لیکن کیونکہ انفارمیشن کی وجہ سے جلدی ہوگا. پلس یہ کہ اگر آپ دیکھیں, آپ دنیا کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں پہ اگر آپ 4 ملکوں کو لیں, چائنا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, آپ 50% کی آبادی آپ کے پاس ہے. یہ آپ کی مارکیٹ سائز ہے. اگر آپ اس کو مارکیٹ نہیں دیکھیں گے, کچھ اور دیکھیں گے نا اس کو, تو آپ کہیں نہیں جا رہے. تو یہ اتنی بڑی اپرچونٹی, لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں ہم کس طرح موو کریں اس ایریا میں. کہیں نہ کہیں آپ کسی سے بھی بات کریں, لوگ موومنٹ کی بات کریں. سو میرے نزدیک اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو لک ایٹ دا جیو پولیٹیکل ڈائنامکس, دا مارکیٹ, دا بزنس. اب سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی ٹو آر لینڈ از گوئنگ تھرو اس. میں ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر انڈیا کا میرا چکر لگا, تو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا دیکھ کے کہ دونوں طرف ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے, بارڈر کے اس طرف بھی, بارڈر کے اس طرف مزدور ان کو اتار رہے. پھر جب آپ اس کی فائنینشیل امپلیکیشنس دیکھیں کہ اس ٹیرف, وہ خالی اگر ٹرک آئے جائیں تو $6 سے $10 بلین کا ریونیو خالی ٹیرف کا ہے. صحیح کہہ رہے کہ if the truck movement is there. So we need to find some kind of resolution between our security setup and our business setup that both continue and thrive in it. I mean, both are important. We have to have a strong security setup to have a strong state, but we have to have cash in the bank to be referred to as a credible country. True. Up top 10 worst of everything I am. Polluted city, corrupt city, فلانا, ہر چیز میں آپ دیکھیں باٹم سے آپ شروع کریں, پاکستان کا نام نکل آتا. But I see there is hope. I mean, I see you talk a lot about جو ہماری youth ہے, and especially with the work آپ لوگ جو کر رہے ہیں, incubation center کا بھی کام کر رہے ہیں. Is there any advice جو آپ دینا چاہیں entrepreneurs کو, especially with your journey? دیکھیں, ایک تو be aware. میں نے یہ دیکھا ایک چیز اویئرنیس نہیں ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم نے پھر جا کے 2-3 لوگوں سے کولیبریشن کی. فار ایگزامپل ہم نے NCERT سے جا کے
ایگریمنٹ کیا ٹو کم اینڈ ٹیچ ایٹ NICs. پھر ہم نے شارک ٹینک سے جا کے ان کے ساتھ بھی کولیبریشن کی کہ بھائی فنڈ ریز کرنے کے لیے گو ٹاک ٹو دیم, رائٹ, برنگ دیم ان ٹو آر سیٹ اپ. سو وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو گیو مور ایکسپوجر بیکاز فیوچر لائز ان XYZ جینس اس طرح چل رہی ہیں. And they are very conscientious now. They're conscientious about what they use, what they wear, what they drink. سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں دنیا میں. تو میں یہ کہتا ہوں گوشت کی ڈیمانڈ کم ہوگی آگے, ٹرانسپورٹیشن کی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. کلائمیٹ پہ یہ لوگ بہت سینسٹیو ہے, میں بھی ہوں, کہ پانی ہے نہیں ملک میں. آپ کی سب سے بڑی پرابلم فوڈ سیکیورٹی ہے. آپ سوسائٹیز پہ سوسائٹیز بنائے چلے جا رہے ہیں, آپ کاشت کہاں کریں گے چیزوں کو. ایون ایف یو برنگ ان ہائیڈروفونکس اینڈ ایوری تھنگ ماڈرن ٹیکنالوجی, اس کے لیے بھی زمین چاہیے, اس کے لیے پانی چاہیے, صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بجلی چاہیے. تو مجھے 250 ملین جو کہ اگلے 10-15 سال میں آپ سمجھیں کہ 350-400 ملین کی آبادی کو آپ کیسے فیڈ کریں گے, کیسے آپ رکھیں گے. میں تو جیسے کہہ رہا تھا کہ 2 وقت میٹھی چائے نہیں ملے تو یہاں ریولیوشن کے چانسز ہیں. سو آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیز تھنگس. اور میں جو چیز کرتا ہوں پرسنلی بھی کوشش کرتا ہوں کہ پانی بیکمز مائی فرسٹ پرائیورٹی. میں بھی ایک کنسٹرکشن بھی کر رہا ہوں, اس میں گرے واٹر کی یوزیج, ری یوزیج, لان کو پانی دینا یا گھر کا پانی ریسائیکل کرنا, انرجی کو کس طرح آپ رینیویبل لا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2024 میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹ دنیا میں سولر پینلز کی پاکستان میں ہوئی ہے. کہ اگر آپ اس کو گیگا واٹس پہ کرو تو میرا خیال ہے پاکستان نمبر 1 ہو جائے گا سولر کا. آئی ایم شیور وہ ڈیٹا کیونکہ کریکٹ نہیں ہے کہ کتنا آیا کتنا, وی ڈونٹ ہیو اے کریکٹ, بٹ آئی ایم پریٹی شیور. میں خالی اپنی چھت سے, آفس میرا 9th فلور پہ ہے تو میں دیکھوں تو میں خالی دیکھتا رہتا ہوں کہ اب پہلے میں دیکھتا کہ 1-2 گھر پہ لگے ہوئے سولر, اب 1-2 گھر رہ گئے ہیں. تو ہر چھت پہ ہے, آلموسٹ ہر چھت پہ ہے. تو آپ کسی محلے میں چلے جائیں, میں تو اٹک جاتا ہوں, اور میں وزیرستان آپ جائیں ہر جگہ 1 یا 2 پینل آپ کو نظر آ جائیں. بٹ وی آر ناٹ ٹیکنگ فل ایڈوانٹیج آف اٹ. بٹ واٹ دیٹ شوز یو, وی آر اے اسمارٹ نیشن. We have the talent. We just need to find ways. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو PhDs جو ادھر ادھر سے نکل رہے ہیں وہ واپس آئیں ملک میں, وہ واپس آ کے اپنا کام شروع کریں, وہ کنٹریبیوٹ کریں یونیورسٹیز میں, ہم جیسی آرگنائزیشنز میں. give back, come and they will give back. There are a lot of people who wants to be back and they want to do things. But وہی ہے نا, ایک چیز سیکورٹی اور دوسری چیز morals and ethics, وہ لوگوں کو دور رکھتی. If we can address these 2 things, I think you get a big lot back. So Atif صاحب, on a lighter note, مجھے بتائیں آپ کی hobbies اور passions کیا ہیں, because I'm very interested to know the person behind this, legacy that you are building. دیکھیں, I wish میرے پاس اور ٹائم ہوتا پرسنل چیزیں کرنے کا. میں جیسے میں نے بتایا میں بچپن میں آئس کریم اور کیکس بنا کے بھی بیچا کرتا تھا, تو وہ آج بھی میں بہت اچھی کوکنگ کر لیتا ہوں. آئس کریمس بھی بنا لیتا ہوں, پیزاز بھی, اینڈ اسٹیکس بھی, اینڈ ایون دیسی کھانا جو ہے وہ میں بنا لیتا ہوں شوق سے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مجبوری ہے, بٹ شوق سے میں بناتا ہوں. And men cook better. There is a statistic I read somewhere کہ men actually have a very good chef instinct. شیف زیادہ مین ہی ہوتے ہیں, آپ کو بہت کم ریسٹورینٹس ملیں گے جہاں پہ جو چیف شیف جو ہے نا وہ لیڈیز ہوں. اور لیڈیز گھر پہ اچھا بناتی ہیں, اور کمرشیل کوکنگ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ ہے. مجھے بہت چیزوں کا شوق ہے, مجھے ایکوا کلچر کا شوق ہے, تو مچھلیوں کا بہت شوق ہے, پانی کا بہت شوق ہے, جو کہ ہابیز بن جائیں گی آگے. جیسے میں ایک سسٹینیبل چھوٹا فارم بنانا چاہ رہا ہوں اس وقت, جس میں فشریز, چکن, گوٹس, کاؤز رکھ کے نا, کائنڈ آف شو پیپل دیٹ ان اے ویری اسمال پلیس یو کین بی ویری سسٹینیبل. مجھے رائڈنگ کا بہت شوق ہے. میں ہارلے گروپ ہے ہمارا اسلام آباد میں, اور وہ ہارلے گروپ بھی جو لوگ جانتے ہیں دور سے وہ لگتا ہے بڑی شور مچا رہی ہے موٹر سائیکل, بٹ ہم بہت آرگنائز چلتے ہیں. ہمارے جو ریچولز ہیں, جو رولز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں ٹو رائڈ آر ورلڈ کلاس. اگر وہی چیزیں ہم ٹریفک میں اپنی لے آئے نا, جو مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ وہ ملک کا ٹریفک, کیونکہ آپ جب بھی کسی ملک میں اتریں, اگر آپ پہلا جو آپ کا ایکسپیرینس اور وہ جو ہوتی ہے نا ویژولس, وہ ٹریفک ہوتی ہے. اور آپ ایئرپورٹ سے باہر آئیں اور کوئی ادھر سے گھس رہا, کوئی ادھر سے گھس رہا, کوئی الٹا چل رہا, کوئی سیدھا چل رہا, وہ آپ کو کہتے ہیں یار یہ ملک آرگنائز نہیں ہے. جی عاطف صاحب, you just mentioned کہ you own a bike. I own a few bikes. Okay, and you are part of this
Harley biker group. group, Yeah. Harley group. So Yeah. Islamabad mein یہ اسلام آباد میں ہے. It's I've seen everywhere you in the guys. country. It's everywhere in the ٹھیک ہے. country, but Islamabad ka group is Harley Owners Group in ٹھیک ہے. Islamabad. I've seen that bunch of the bikers going جی around. بٹ یو نو آئرنی ہے کہ ہم موٹر وے پہ نہیں جا سکتے. کین یو امیجن کہ دنیا بھر وہ پروموٹ کرتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جی بگ بائکس جاؤ, کیونکہ کچھ ایسی بائکس ہیں جنہوں نے ریپوٹیشن خراب کی ہوئی ہے تو وہ ہم نہیں جا سکتے. لیکن آپ کبھی دیکھیں ہم جب رائڈ کرتے ہیں کہ ہم کتنے آرگنائز طریقے سے رائڈ کرتے ہیں. میں بہت It's quite a sight to see actually. It's really nice. سو وہ ایک کلچر ہے, تو وہ ہے. گاڑیوں کا مجھے بہت شوق ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے دوست ہیں سلیمان, ان کے ساتھ مل کے 1957 کی مورس ریسٹور کی ہے. Very nice. میں نے 50s کی جیپس ریسٹور کی ہوئی ہیں. Very nice. پھر مطلب بہت یونیک قسم کے شوق ہیں. گروئنگ, میں نے کہا کوکنگ ہے, سائیکلنگ کا بھی مجھے شوق ہے. میں سائیکلنگ کا بھی ممبر ہوں 1-2 گروپس کے. ٹائم نہیں ملتا, بس ہماری پرابلم ہے. اور ابھی انسٹرومنٹ کی بھی آپ بات کر رہے ہاں, تھے. وہ ایک That's میرا شوق ہے. something you گانے کا want مجھے to- شوق ہے اور سننے کا بھی بہت شوق ہے. تو میری میوزک کلیکشن اور میوزک چوائسیز جو ہے وہ بہت ویسٹ ہیں اور بہت ڈفرینٹ ہیں. میں بہت فارچونیٹ ہوں. ہماری مدر سائڈ آف دا فیملی میں گانا بجانا کافی ہے. مجھے آرٹس کا بہت شوق ہے, پینٹنگس کا بہت شوق ہے. ایز اے آرگنائزیشن وی پروموٹ اے لاٹ آف آرٹس, کلچر, ڈراما. Very ہم نے nice. میرا خیال ہے نور مقصود کے سارے شو اسپانسر کیے ہوئے ہیں. ہم نے موسٹ آف دا آرٹس ایگزیبیشنز جو ہوتی ہیں ان کو ہم پروموٹ سپورٹ کرتے ہیں. سو جتنی طرف یہ آرٹس کلچر آتا ہے اس کو ہم بڑا ایکٹیولی سپورٹ کرتے ہیں. سو مینی تھنگس, بیکاز آئی فیئر کہ میں خالی بیٹھا ہوں. یو نو مجھے بہت فیئر آتا ہے اس سے کہ میں کوئی ایسا بیٹھا اور کچھ نہ کرنے کو. ریڈنگ کا بھی تھوڑا بہت شوق ہے, اور کم از کم اتنی ریڈنگ کر لیں کہ دنیا سے اویئر ہیں. اور میں سب کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز بی کنسرنڈ اباؤٹ یور انوائرمنٹ ویئر یو لیو, واٹ یو ڈو, کس طرح آپ رہتے ہیں, اور اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کریں. اور میرے نزدیک ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں جو نہیں ہو رہی, وہ فیمیل پاپولیشن کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کو فرنٹ لائن پہ لانا. مجھے اب خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ فیمیلز بائکس چلا رہی ہیں. اسکوٹرس پہ تو آئی گئی ہیں, ایونچولی ایون ہارلے پہ آ جائیں گی. سو دیٹ از اے گڈ تھنگ, گڈ چینج ان دا کنٹری. عاطف صاحب, ڈسپائٹ اتنی سیٹ بیکس آپ کی زندگی میں آئی, اسپیشلی ود LMKR, آپ ابھی بھی یو آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ سپورٹنگ اسٹارٹ اپس اینڈ انٹرپرینورس. So what drives you? Why do you think that this is a major investment that you would like to do now? Well, what drives me again is that دیکھیں آپ نے لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے. You don't leave anything else behind. میں سب کو کہتا ہوں کسی کی قبر پہ کسی کا بیلنس نہیں لکھا ہوا. آج بھی آپ گزرے تو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت شریف آدمی تھا, اس نے یہ بنایا, اس نے وہ کیا. سو ایک جو لیگیسی چھوڑنے کی بات ہے وہ ہے. دوسری, میں نے کہا یہ میں مان ہی نہیں سکتا, جو جہاں پیدا ہوا, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے انگلینڈ ہو, اس کی ایفینٹی وہاں سے ہوتی ہے. وہ لکی ہوتے ہیں جو واپس اپنی روٹس کو چلے جائیں اور وہاں پہ ہنسی خوشی سے اپنی آخری وقت گزار سکیں. سو میری بھی ایک خواہش ہے, ایک پرسنل ہے کہ نہیں, جو میں اپنی زندگی میں, میرے والد مجھ سے بہت کہتے تھے, میں نے طلاق کے اس میں بھی کہا تھا کہ یار میری زندگی میں تو کچھ نہیں ہو سکا, اب آئی ہوپ تمہاری زندگی میں کچھ ہو جائے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس ٹو مائی چائلڈ. میں اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آئی وش یہ میری زندگی میں نہیں ہو سکا. میں چاہتا ہوں کم از کم میں یہ کہہ سکوں چلو اتنا چینج تو آ گیا نا, تو یہ باقی بھی چینج ہو جائے. And that's very powerful, leaving behind a legacy for them. Definitely. So that's what drives me. I still work the same hours which I did 10 years back or 20 years back. And it's fun. Thank you so much, Atif Saab. This was a pleasure. Honestly, it was a great, thank you for coming on Duck Stories. آپ کی کافی failures and setbacks کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا, and آپ نے کیسے وہ challenging times بھی دیکھے ہیں, and person you are today, the kind of legacy you're leaving behind, and all the wonderful work جو اب آپ different اپنی companies and projects کے through بھی کر رہے ہیں. I think you're leaving an impact. Thank you. Hafiz.